नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मराकज़ इल्म का लेक्चर नंबर 7 होगा। सबसे पहले पढ़ेंगे अत-तजवीद, मखरज का बयान। मखरज हुरूफ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। जैसे खारजा खारिज होना, तो मखरज उसी से है। हुरूफ के निकलने की जगह को क्या कहते हैं? मखरज कहते हैं। मखरज मालूम करने का तरीका, किसी हर्फ का मखरज मालूम करना हो तो पहले उसे साकिन करें, साइलेंट कर लें और मा कबल हमज़ा मफ्तूआ लाकर पढ़ें, तो जिस जगह से आवाज़ निकले वही उसका मखरज होता है। मिसाल के तौर पर अगर जीम का मखरज मालूम करना है तो जीम को साकिन कर लें, जीम के ऊपर सुकून की इलामत आ जाएगी। और इससे मा कबल से मतलब है इससे पहले हमज़ा मफ्तूआ लगाएं। अलिफ और हमज़ा में फ़र्क होता है। अलिफ खाली अज़ हरकत होता है, अगर उस पर हरकत आ जाए तो उसे हमज़ा कहते हैं। तो जीम का मखरज अगर मालूम करना है तो जीम को पहले साकिन कर लिया और मा कबल हमज़ा मफ्तूआ लाकर पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? हमज़ा जीम ज़बर अज, अज। आपकी जो ज़ुबान है उसका सेंटर ऊपर के तालु के साथ लग रहा है, तो ज़ुबान का सेंटर और ऊपर का तालु ये जीम का मखरज हो गया। इस तरह जिस भी हर्फ का मखरज मालूम करना हो तो सबसे पहले उसे साकिन कर लें, साइलेंट कर लें, उस पर जज़म लगाएं और इससे मा कबल जो है हमज़ा मफ्तूआ लाकर पढ़ेंगे तो उस हर्फ का मखरज मालूम हो जाएगा। तर्जमा व तफसीर। अल्लाह ताला के हुजूर तौफीक के शुक्र और इस्लाह औलाद के लिए दुआ। सूरह अल-आकाफ आयत नंबर 15। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करने का हुक्म फरमाया। उसकी माँ ने उसको तकलीफ़ से पेट में उठाए रखा और उसे तकलीफ़ के साथ जना, और उसका पेट में उठाना और उसका दूध छुड़ाना यानी ज़माना हमल और रज़ाअत 30 माह पर मुश्तमिल है, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँच जाता है। और फिर 40 साल की पुख्ता उम्र को पहुँचता है तो कहता है, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे उस एहसान का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर फरमाया है, और ये कि मैं ऐसे नेक अमाल करूँ जिनसे तू राज़ी हो, और मेरे लिए मेरी औलाद में नेकी और खैर रख दे। बेशक मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं यकीनन फरमा बरदारों में से हूँ। नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 45। ए हबीब मुकर्रम, आप वो किताब पढ़कर सुनाइए जो आपकी तरफ बज़रिया वही भेजी गई, और नमाज कायम कीजिए। बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, और वाकई अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है, और अल्लाह उन कामों को जानता है जो तुम करते हो। सूरह मरियम आयत नंबर 59। फिर उनके बाद वो नाखल्फ जानशीन हुए जिन्होंने नमाजें ज़ाया कर दें और ख्वाहिशात नफसानी के पैरो हो गए, तो अनकरीब वो आखिरत के अजाब दोज़ख की वादी गई से दो चार होंगे। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सरज़मीन मक्का आमद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुतों की परस्तिश तर्क करने और अक़ीदे तौहीद की तरफ लाने के लिए मुतअद्दिद मरतबा दावत दी, मगर वह अपनी ज़िद पर अड़े रहे। आप अलैहिस्सलाम ने उन बुतों की बेबसी और बेअख्तियारी साबित करने के लिए बुतों को तोड़ा भी, मगर कौम फिर भी न समझ पाई। बाबल के हुक्मरान नमरूद ने बुतों को तोड़ने के इस इक़दाम पर आपको भड़कती आग में भी डाला, मगर अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा। सूरह अल-अंबिया। वो बोले, इसको जला दो और अपने तबाह हाल माबूदों की मदद करो अगर तुम कुछ करने वाले हो। हमने फरमाया, ए आग, तो इब्राहिम पर ठंडी और सरापा सलामती हो जा। कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ए आग, तो इब्राहिम पर ठंडी और सरापा सलामती हो जा। और उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ बुरी चाल का इरादा किया था, मगर हमने उन्हें बुरी तरह नाकाम कर दिया। सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सरज़मीन मक्का आमद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुतों की परस्तिश तर्क करने और अक़ीदे तौहीद की तरफ लाने के लिए मुतअद्दिद मरतबा दावत दी, मगर वह अपनी ज़िद पर अड़े रहे। आप अलैहिस्सलाम ने उन बुतों की बेबसी और बेअख्तियारी साबित करने के लिए बुतों को तोड़ा भी, मगर कौम फिर भी न समझ पाई। बाबल के हुक्मरान नमरूद ने बुतों को तोड़ने के इस इक़दाम पर आपको भड़कती आग में भी डाला, मगर अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा।
سورہ الانبیاء آیت نمبر 68، 69 اور 70۔ وہ بولے اس کو جلا دو اور اپنے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی ہو جا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بری چال کا ارادہ کیا تھا مگر ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا۔ اتنے بڑے معجزہ کو دیکھنے کے باوجود نمرود اور اس کی قوم کے افراد نے آپ پر ایمان لانے کے بجائے آپ کا اور آپ پر ایمان لانے والوں کا بابل شہر میں رہنا مشکل کر دیا۔ ان حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ بنت ہاران جو آپ کے چچا ہاران الاکبر کی صاحبزادی تھیں کو لے کر بابل و نینوا سے ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا پڑاؤ ہاران میں تھا، وہاں سے آپ مصر میں داخل ہوئے۔ فرعون نے حضرت سارہ کی خوبصورتی کی بنا پر انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چھیننے کا ارادہ کیا۔ جو ہی اس نے اپنے محل میں اس نیت بد کے ساتھ حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ اسی وقت لکڑی کی مانند سوکھ گیا۔ غلطی کے احساس پر اس نے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کروں گا۔ ابن سعد طبقات میں بیان کرتے ہیں حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ اگر یہ سچا ہے تو اس کے ہاتھ کو درست کر دے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا سے فرعون کا ہاتھ صحیح ہو گیا اور اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بعد ازاں مصر سے یہ قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ ملک شام میں آپ نے یکے بعد دیگرے فلسطین کے مقام الصبا اور رملہ و ایلیا کے درمیان وادی قط میں سکونت اختیار کی۔ خاندان ابراہیمی کی مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فلسطین اس وقت کے ملک شام میں اقامت پذیر تھے۔ یہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ابھی آپ ایام شیر خوارگی میں ہی تھے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اے خلیل ہم کعبہ کی تطہیر و تنظیف اور تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس عظیم الشان خدمت پر آپ کو مامور کیا جاتا ہے، ہم اس کی نشاندہی کر دیں گے۔ آپ اسے پاک و صاف کر کے طواف اور سجدوں سے آباد کریں، سر دست اپنے چہیتے لخت جگر اور رفیق حیات کو اس سنسان بیابان میں چھوڑ آئیں۔ بالآخر آپ ایک ایسے خطہ زمین پر پہنچ گئے جہاں خشک اور بے آب و گیا گھاٹیاں تھیں اور ایک ناہموار اور سرخ ٹیلا نما مقام نظر آ رہا تھا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کیا یہی جگہ بیت اللہ کی ہے جس کی تعمیر کا ہمیں حکم ملا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا جی ہاں، اس سرخ ٹیلے کی جگہ آپ کو بیت اللہ شریف تعمیر کرنا ہوگا۔ اس وقت آپ اپنے لخت جگر اور زوجہ محترمہ کو یہیں پر چھوڑ دیں۔ اس وقت وہاں نہ تو پانی کا کہیں نام و نشان تھا اور نہ زندگی کی بقا کے ظاہری آثار نظر آتے تھے، حتیٰ کہ قریب کوئی انسانی آبادی بھی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی سی کھجوریں اور پانی کے چند گھونٹ اپنے وفا شعار بیوی اور لخت جگر کے سپرد کیے اور واپسی کا ارادہ کیا، کیونکہ بارگاہ ایزدی سے وہاں قیام کی اجازت نہ تھی۔ جب واپس جانے لگے تو جان نثار رفیقہ حیات حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا اس لک دک صحرا اور چٹیل میدان میں ہمیں اکیلا اور تنہا چھوڑ کر آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ جل شانہ نے ہمیں یہیں چھوڑ جانے کا حکم فرمایا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہی مشیت ایزدی ہے۔ یہ سنتے ہی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے طمانینت و سکون کے ساتھ عرض کیا کہ پھر ہمیں کوئی چیز ضائع نہیں کر سکتی، ہمیں اس کا بھروسہ اور سہارا ہے، وہی ہمارا محافظ و نگہباں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ گئے، صحیح البخاری، اور سیدہ ہاجرہ اپنے لخت جگر کو گود میں لے کر اس سنسان چٹیل میدان میں بیٹھ گئیں۔ آب زمزم کا ظہور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے چند روز بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس موجود پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں۔ معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئے۔ اپنے لخت جگر کی یہ حالت ماں سے برداشت نہ ہوئی اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس سنگلاخ ویرانے میں پانی کی تلاش کے لیے قریب موجود کوئی صفا پر گئیں کہ شاید بلندی سے کہیں دور موجود پانی یا کوئی شخص نظر آئے جو میرے اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے پانی فراہم کر دے۔ پانی کہیں نظر نہ آیا تو قریب موجود دوسری پہاڑی مروہ کی بلندیوں سے بھی پانی تلاش کرنے کے لیے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر پانی کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ حضرت ہاجرہ ننھے اسماعیل کو پانی کے لیے تڑپتا دیکھتیں اور اس بے تابی اور بے قراری میں 7 مرتبہ کبھی صفا اور کبھی مروہ کی طرف دوڑتی رہیں۔
جب دونوں پہاڑیوں کے درمیان نشیبی علاقے میں پہنچتی تو ننھے اسماعیل کے نظروں سے اوجھل ہو جانے کی بنا پر انہیں کوئی گزند پہنچنے کے خوف سے بھاگ کر نشیبی علاقے کی طرف سفر کرتی تاکہ جلد از جلد اپنے لخت جگر کو دیکھ سکیں۔ 7واں چکر مکمل ہوا، ننھے اسماعیل پر ماں کی نظر پڑی، دیکھا کہ رو رہا ہے اور زمین پر جس جگہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ فوراً ننھے اسماعیل کے پاس پہنچی اور اس چشمہ کے ارد گرد مٹی کی ڈیری لگا دی اور زبان سے فرمایا زم زم، یعنی ٹھہر جا، اس خیال سے کہ کہیں پانی بہہ کر ختم نہ ہو جائے، اور ساتھ میں اپنا مشکیزہ بھی بھر لیا۔ صحیح البخاری۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس نیک بندی کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے ضروری قرار دے دیا کہ جو بھی حج بیت اللہ کے لیے آئے وہ حضرت ہاجرہ کی اس سنت کی پیروی میں صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کی برکت سے صفا و مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دیا۔ ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 158۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ قبیلہ جرہم کی آمد اور وادی میں قیام۔ آب زمزم کے ظہور کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک و پیاس سے بے نیاز ہو کر وہیں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے کہ ملک شام کی طرف جانے والے قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ اس وادی کے قریب سے گزرا۔ انہوں نے خشک پہاڑوں کے قریب پرندے دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا کہ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، مگر ان پرندوں کی موجودگی اس بات کا اعلان ہے کہ قریب کہیں پانی موجود ہے۔ اس جستجو میں قافلہ ارد گرد کا جائزہ لینے کے لیے کہ پانی کہاں موجود ہے ایک پہاڑی پر چڑھا۔ انہوں نے سرخ ٹیلہ کے قریب ایک خاتون اور اس کے کم سن بچے کو دیکھا جن کے قریب پانی کا چشمہ موجود تھا۔ بعد ازاں اس قبیلے کے لوگ حضرت ہاجرہ کی اجازت سے اس وادی میں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد قبیلہ جرم کے لوگ اس وادی کے اولین مکین ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا حکم۔ اس وادی کو آب زمزم کے ظہور کے بعد ایک اور ایسا واقعہ بھی دیکھنے کو ملا جس نے تسلیم و رضا، احکامات خداوندی کی تعمیل، استقلال، جانثاری اور قربانی کی ایسی لازوال تاریخ رقم کی کہ جس پر قیامت تک انسانیت فخر کرتی رہے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وادی میں زندگی کے دن گزارتے ہوئے ماہ سال عبور کر رہے تھے جب آپ کی عمر مبارک 13 سال کے قریب ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رکھے ہیں۔ اپنے اس خواب کے بارے میں انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ قرآن پاک نے باپ بیٹے کی گفتگو، عمل اور اجر کو یوں بیان فرمایا ہے، سورہ صافات آیت نمبر 102۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، سورہ صافات آیت نمبر 102۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ بیٹا حکم خداوندی پر پیکر تسلیم و رضا بن جاتے ہیں اور عملی طور پر وہ کر گزرتے ہیں جس کا حکم خواب میں دیکھا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، سورہ صافات آیت نمبر 103۔ پھر جب دونوں رضائے الہی کے سامنے جھک گئے، یعنی دونوں نے مولا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ کائنات عشق کے اس امتحان کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ آج ایک 90 سال باپ اپنے اکلوتے 13 سالہ بیٹے کو کس طرح رائے خدا میں ذبح کرنے چلا ہے۔ چھری چلتی ہے مگر حکم خداوندی سے اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹ پاتی۔ رب کائنات فرماتا ہے اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم واقعی تم نے اپنا خواب کیا خوب سچا کر دکھایا، بے شک ہم محسنوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، سو تمہیں مقام خلت سے نواز دیا گیا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا۔ اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ وارفتگی اور تسلیم و رضا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک اس ادا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا گیا۔ آج امت مسلمہ ذی الحج کے مہینے میں اسی ادائے عشق کو یاد کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی دیتے ہوئے نظر آتی ہے۔ الفقہ، آذان۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، سورہ المائدہ آیت نمبر 58۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دو۔ اذان کا معنی و مفہوم۔ اذان الف مدہ کے بغیر ہے جس کا لغوی معنی پکار کے ہیں۔
جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد خاص الفاظ میں نماز کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو پکارنا ہے۔ اذان شاعر دین میں سے ہے۔ اذان کا احترام، اذان سے محبت ہر مومن کا ایمانی تقاضا ہے۔ اذان دینے کی فضیلت صحیح مسلم میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ اذان کے کلمات اور ان کی ادائیگی کا طریقہ۔ اذان کے کلمات اور ان کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ مؤذن مسجد میں اونچی جگہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر یا کانوں پر ہاتھ رکھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے، پھر ذرا ٹھہر کر اللہ اکبر کہے، پھر 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر دائیں طرف منہ پھیر کر 2 بار حی علی الصلاۃ کہے، پھر بائیں طرف منہ کر کے حی علی الفلاح کہے، پھر قبلہ رو منہ کر کے اللہ اکبر کہے، پھر 1 بار لا الہ الا اللہ کہے۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہے۔ اذان اور اقامت کے کلمات میں فرق۔ کلمات اقامت مثل اذان کے ہیں، ماں سوائے اس فرق کے کہ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ 2 بار کہیں اور یہ کہتے ہوئے آواز کچھ اونچی ہو، مگر اتنی نہیں جتنی اذان میں ہوتی ہے، بلکہ اتنی ہو کہ سب حاضرین تک پہنچ جائے۔ اقامت کے کلمات جلدی ادا کریں، درمیان میں سکتہ نہ کریں، کانوں پر ہاتھ رکھیں، نہ انگلیاں ڈالیں۔ صبح کی نماز کی اقامت میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ نہ کرے۔ اقامت مسجد کے اندر کہی جائے، نمازی مسجد میں صفیں بنا کر بیٹھیں اور جب مکبر حی علی الصلاۃ کہے تو امام اور سب نمازی کھڑے ہوں، پہلے کھڑے ہو کر انتظار کرنا خلاف سنت ہے۔ مؤذن کی صفات۔ مؤذن میں درج ذیل صفات کا ہونا ضروری ہے۔ مرد ہو، عاقل ہو، نیک ہو، نمازوں کے اوقات کو پہچانتا ہو، باعزت ہو، لوگوں کو تنبیہ کرتا ہو، یعنی لوگوں میں اس کا اتنا وقار ہو کہ لوگ اس کی سخت باتیں سن سکیں، پابندی سے اذان کہتا ہو، رضائے الہی اور حصول ثواب کی خاطر اذان دیتا ہو۔ اذان کا جواب۔ مرد ہو یا عورت، جو کوئی بھی اذان سنے تو اسے اذان کا جواب دینے کا حکم ہے۔ سننے والا وہی الفاظ کہے جو مؤذن کہتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے، صحیح البخاری۔ لیکن جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والے کو یہی الفاظ نہیں بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، جیسا کہ صحیح البخاری کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت یحییٰ کا بیان ہے کہ مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے بیان کیا کہ مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا ہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو سننے والے کو قد صدقت و بررت کہنا چاہیے۔ اذان سننے کے بعد کی دعا۔ صحیح البخاری میں ہے کہ اذان سننے کے بعد پہلے درود شریف پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں روز قیامت ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ اس طرح صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، پس جو شخص بھی مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو، بے شک وسیلہ جنت میں ایک منزل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ پس جس نے اس وسیلہ کو میرے لیے طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آداب و معاملات۔ خاندان اور اولاد کے حقوق۔ متفقن علیہ روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔
عرض کیا گیا یا رسول اللہ کوئی آدمی اپنے والدین پر کس طرح لعنت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دوسرے آدمی کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ جواباً اس کے والد کو گالی دیتا ہے، اور جب کوئی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جواباً اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، اس طرح یہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ اس طرح ایک اور متفقن علیہ روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تم جو کچھ خرچ کرتے ہو کہ جس سے تمہارا مقصود رضائے الہی ہو تو تمہیں اس پر اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔ بچوں کو بوسہ دینا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بدوی شخص آیا اور عرض کیا کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ ہم تو انہیں بوسہ نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس شے کا کیا علاج کروں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کا مادہ نکال دیا ہے۔ امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ شخصیت سازی، ذاتی اور شخصی بہتری اور ترقی کے لیے لاہے عمل۔ انسانی شخصیت کا سب سے بنیادی حق ظاہری صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکی پسند فرماتا ہے، ستھرا ہے، ستھرا پن پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح منہ کی صفائی برش اور مسواک وغیرہ سے کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے تاکہ مخاطب کو آپ کی شخصیت سے کراہت نہ ہو۔ شعب الایمان کی ایک حدیث میں بالخصوص منہ کی صفائی کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا گیا اپنے منہ کو مسواک کے ذریعے صاف رکھو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے۔ کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرنے کا معمول بنائیں، کھانے سے پہلے اور بعد اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، کانوں کی صفائی کا بھی مناسب اہتمام کریں۔ داڑھی اور مونچھیں اور بالوں کے مناسب تراش خراش ضروری ہے تاکہ آپ کوئی عجیب الخلقت اور ماورائی مخلوق نہیں بلکہ اسی معاشرے کا حصہ نظر آئیں۔ جسمانی عوارض سے نجات کے بعد طہارت و پاکیزگی کا اس قدر اہتمام کیا جائے کہ جسم سے ناگوار بدبو دور ہو جائے، یہ انسانی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو ہے۔ ہاتھ پاؤں کے ناخن ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور کاٹیں ورنہ ان میں میل جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جراثیم پرورش پاتے ہیں جو کھانے کے ذریعے پیٹ میں جا کر مختلف بیماریوں مثلا ڈائریا، ہیضہ وغیرہ کا باعث بن سکتے ہیں۔